बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम हकीकत क्या है में आसिफ कुरैशी एक बार फिर एक इंतहाई अहम शख्सियत जिन्होंने बरतानिया से मेंबर ब्रिटिश एम्पायर का एजाज़ भी हासिल किया, चेयरमैन एंड फाउंडर हैं आगरा ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट, चेयरमैन एंड फाउंडर जन्नत वेलफेयर ट्रस्ट, कम्युनिटी हारमनी अवार्ड 2006 में ले चुके हैं, लाइफ अचीवमेंट अवार्ड एशियन बिजनेस डेवलपमेंट में ले चुके हैं, फ्रेंड्स फोरम डॉक्टर एसोसिएशन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ले चुके हैं। मेरी मुराद डॉक्टर आजी मोहम्मद साबिर साहब हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने प्रोग्राम में। मेरी खुशकिस्मती है कि आज आपसे हम कुछ बरतानिया में ज़िंदगी के बारे में, कुछ जो आप काम कर रहे हैं उस बारे में हम जो है वो आपसे पूछेंगे। सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं कि आई साहब, जब आप बरतानिया आए तो उस वक़्त क्या हालात थे, आप क्या समझते थे कि क्या आपके ये ख्याल में था कि कभी ये इतने अवार्ड मिलेंगे, इतनी अल्लाह ताला इज़्ज़त देंगे, इतने दूर तक जाएंगे और इतना बिज़नेस जो है वो वसी होगा? क्या ज़हन में था जब आप आए? क्योंकि ये कुछ ऐसी यादें होती हैं जो इंसान कभी नहीं भूल सकता। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ कुरैशी साहब, शुक्रिया जो आप मुझे इंटरव्यू कर रहे हैं। आपने एक ऐसी लंबी कहानी मुझसे पूछी है जो कि आज से 40-45 साल पहले की। बड़ा मुश्किल है लफ्ज़ बाई लफ्ज़ मैं कुछ बयान कर सकूं, मगर मैं कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो मैं कश्मीरी पाकिस्तानी वही हूँ जो इस मुल्क में 1960, 59, 57, 58 या 61, 62 में आए। मैं भी उनमें से एक हूँ। उस वक्त शायद आपको पता होगा या नहीं कि हर कोई इंसान अपनी बेहतर रोज़ी कमाने के लिए अपने मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करता था। तो यूके आने के लिए मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे यूके जाना है। क्यों कि मैं एक बहुत ही गरीब मज़दूर घर में पैदा हुआ हूँ। लोग तो अपनी इन बातों को छुपाते हैं। मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि वो जो गुर्बत थी वो मेरी ज़िंदगी का फाउंडेशन है, उससे मैंने स्टार्ट किया है। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँ कि मैं 7वीं जमात का तालिब इल्म था तो मुझे स्कूल से निकाल दिया गया था, क्योंकि हमारे पास फ़ीस के पैसे नहीं थे। तो वालिदैन से ज़िद करके मैंने मज़दूरी शुरू कर दी। तो आहिस्ता आहिस्ता जब थोड़ी आमदनी ज़्यादा होने लगी तो घरेलू हालात भी बेहतर होने शुरू हो गए। तो हम एक मशहूर शख्सियत लीड्स में अब फौत हो चुके हैं, वो बाबू मोहम्मद नजीब साहब, उनके घर हम काम कर रहे थे। तो उसने मेरे वालिद साहब को कहा कि लाला जी, मैं आपके बेटे साबिर को यूके भेज दूँ। तो मैंने बड़ी गौर से देखा उन्हें, ये फ़रिश्ता कहाँ से आ गया। तो मेरे वालिद साहब ने कहा, बाबू यार हमारे साथ मजाक ना करो, ठीक है हमारी फैमिली के बहुत सारे लोग हैं, जहाँ गुर्बत होती है हमारे लोगों की उधर निगाह नहीं होती। तो आप अगर ये काम करेंगे तो मेरे पास तो इस बेटे के लिए मीरपुर का किराया भी नहीं है, तो इंग्लैंड ये कैसे पहुँचेगा। उसने कहा रहने दो मुझ पर। आसिफ साहब, करना ऐसा हुआ कि मेरे मामू थे यहाँ, उनसे इन्होंने रब्ता करके मेरा पासपोर्ट बनाया। मुख्तसर बात यह कि 1960 अक्टूबर 22 सुबह के 3:30 बजे मैं घूमता फिरता ब्रेडफोर्ड पहुँचे। यह अल्लाह का करम था। तो उसके बाद मेरा जो मेरी गुर्बत थी वो पीछा कर रही थी। तो फिर मेरा एक वजूद था और एक यहाँ एक मजदूरी थी। जिस तरह बाकी के लोग मिलों में, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, मैंने भी एक मिल में काम करना शुरू कर दिया। कोई 2-3 महीने के बाद जब तब्दील की, कुछ बेहतर हालात हो गई है। तो इसी तरह करते करते कोई 8-7 साल में मिलों में काम करता रहा। उस 7-8 साल में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घरेलू हालात, मेरे बहन भाई, मेरी वालदा वालिद, घर के हालात बेहतर हो गए थे।
میری ماں کو میرے باپ کو اپنی فیملی میں ان لوگوں کے ساتھ جو امیر تھے بیٹھنے سے تھوڑی خوشی محسوس ہوتی تھی. یہ میرے اللہ کا کرم ہو گیا. تو میں یہ کہوں گا کہ جو کچھ بھی آج دن تک اس ماں اور ان بہن بھائیوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. میں تو کچھ بھی نہیں. تو ایک ضد تھی, اس کے پیچھے اور بڑی لمبی کہانی ہے, شاید آپ نے میری فرد حقیقت پڑھی ہوگی, کہ ہر وہ انسان جو کہیں کسی طریقے سے اس کو ذلیل کیا گیا ہو یا اس کو نیچے دکھایا گیا ہو یا اس کے ساتھ ضد بازی کی, تو اگر کوئی بندہ محنت کرنے والا ہو تو ضد پر اڑ جائے نا, تو اللہ جو ہے نا وہ اللہ ظالم نہیں ہے. اللہ پاک انسان کو ان بلندیوں تک لے جاتا ہے جو اللہ سے مانگے. تو میں اللہ پاک کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آج دن تک میں نے ہمیشہ جو بات کی ہے میں اپنے رب سے مانگی ہے. اللہ پاک نے میری مدد کی ہے اور میں آج اس مقام پر ہوں. ناظرین, مجھے حاجی صاحب کی یہی بات سب سے پسند بھی ہے اور ان کی شخصیت ہمیشہ مجھے متاثر بھی اسی لیے کرتی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنی جو اصلیت ہے اس کو کبھی نہیں بھولا. یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ میرا یہ بیک گراؤنڈ ہے اور میں یہ یہاں سے میں نے سٹارٹ لیا ہے. ورنہ بے شمار لوگ آپ نے بھی زندگی میں دیکھے ہیں, میں نے بھی دیکھے ہیں, جب کسی جگہ پہنچ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمیں شروع ہی یہاں سے کیا ہے. تو حاجی صاحب بات کو آگے بڑھاتے ہیں. تو یہ پھر آپ ریسٹورنٹ کی طرف کس طرح آپ کا دھیان ہوا کہ آپ ریسٹورنٹ کی فیلڈ میں آئے, اور تھوڑا سا یہ ہمیں بتا دیں. جی قریشی صاحب, ہمیشہ ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ آنے والا دن جانے والے دن سے بہتر ہو. تو میں نے بہت دفعہ کوشش کی, مگر میری پرابلم یہ تھی کہ میرے ہم 10 بہن بھائی ہیں, مجھ سے سب چھوٹے ہیں. میں نے ان 10 بہن بھائیوں کی شادیاں کرنی تھی, ان کو تھوڑا بہت پڑھانا تھا, ان کو اپنے مقام پر پہنچانا تھا. یہ میری ڈیوٹی تھی, فرض بنتا ہے بڑے بیٹے کا. اور میں سننے والوں کو بھی یہی کہوں گا کہ اپنے والدین کی خدمت کرو, اسی میں برکت ہے, اسی میں خوشی ہے. تو میں آگے عرض کرتا ہوں کہ آہستہ آہستہ مجھے جب یہاں لوگوں کو دیکھنا میسر ہوا تو میں نے سوچا کہ فیکٹری میں کام کرنا, یہ جو بڈھے پرانے آئے ہوئے ادھر ہی مار گئے ہیں, مجھے تو کچھ کرنا پڑے گا. تو میں نے پھر کیا کیا کہ میل سے کام چھوڑ کر میں بس کنڈکٹر بھرتی ہو گیا. اچھا, بس کنڈکٹر کے بعد 2 مہینے کے بعد میں ڈرائیور بن گیا. یہ اس لیے ہوا کہ میرے ایک دوست تھے ڈاکٹر ربانی صاحب, وہ ہمارے علاقے کے, کبھی کبھار میں ان کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا. تو وہ مجھے ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ جو لوگ ملوں میں ہیں ادھر ہی کیا ہوا, اوور لوکر بن گیا, فورمین بن گیا, مینیجر بن گیا, تنہا اتنی ہے, بس مار گئے, جہاں کے تھے وہاں ہی. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں تو آگے نکلنا چاہتا ہوں, تو میں کیا کروں, میں پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں. تو انہوں نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ بس کنڈکٹر بن جو, وہاں سب پڑھے لکھے لوگ ہوں گے تو آپ کو نیا آئیڈیا ملیں گے. تو میرے اللہ نے میری سن لی, تو میں بس کنڈکٹر بنا, پھر ڈرائیور بنا, تقریباً 8-7 سال بسوں میں کام کیا. تو میں مزے کی بات بتاتا ہوں کہ یہ جو سر پرویز ہے نا, یہ مجھ سے کچھ عرصہ پہلے, یہ بیسٹ وے والے, ہاں, کچھ سال پہلے مجھ سے وہ بھی بس بریڈ فوڈ سٹی ٹرانسپورٹ میں کنڈکٹر بھرتی ہوئے تھے, جس طرح میں نے سنا ہے. تو وہی شخص تھا جس نے مجھے کنڈکٹنگ سکھائی پر میٹنگ کی, جس کے ساتھ ان کو کہتے تھے کہ چٹا چودھری, مجھے نام کا پتہ نہیں, وہ بالکل انگریز لگتے, لاہور کے بڑے اچھے آدمی تھے. تو اسے مجھے کہا کہ یہ جو سر پرویز ہے اس کو بھی میں نے کنڈکٹنگ سکھائی تھی. تو میں نے کہا, تو پھر وہ کہنے لگے کہ اس کو میں نے کہا کہ پرویز یار تم کدھر آ گئے ادھر بسوں میں, کوئی کاروبار کرو, پاکستان سے کوئی چاول دالیں یہ وہ وغیرہ منگواؤ, ادھر اپنی کمیونٹی بہت زیادہ. تو اس نے اسی وقت ایک کاپی نکال کر ڈائری, تو اس نے وہاں لکھ لیا. تو لکھنے کے بعد جو میں نے کہا جو صاحب وہ کدھر آپ پرویز, کہتے ہیں کہ وہ کیش اینڈ کیری کے مالک ہیں, 2-3 ان کی کیش اینڈ کیری ہیں لنڈن میں. تو آصف صاحب میں نے بھی وہی حرکت کی, میں نے بھی لکھ لیا کہ مجھے کوئی کام کرنا ہے. اور غربت کی وجہ سے میں اتنا جلدی کام نہ چھوڑ سکا. پھر 1976 میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں اپنی جوابداریوں سے فارغ ہوں, تو اب میں رسک لیتا ہوں, کام چھوڑتا ہوں, کوئی کاروبار کرتا ہوں.
تو قریشی صاحب میں نے ایک موبائل ٹیک وے خریدی جس کا نام تھا اسپائس پاٹ، مسالے دار برتن. تو پھر وہ رات کو نائٹ کلبس کے آگے کھڑا ہونا، 2-3 بجے تک ٹاؤن میں کھڑا ہونا. 6-7 مہینے کے بعد میں نے سوچا یہ بھی کام ٹھیک نہیں ہے، کچھ آگے بڑھنا چاہیے. پھر شپلی میں اپنے جگہ خریدی، 27 ویسٹ گیٹ شپلی، پہلا وہ ریسٹورنٹ بنا. اللہ کی ذات میرے قدم قدم پر مدد کرتی رہی ہے. جو میں سوچتا تھا وہ ہو جاتا تھا، جو میں کرتا تھا وہ بھی اللہ کر دیتا تھا. اس لیے کہ آپ کی نیت ٹھیک تھی، ارادہ تھا آگے بڑھنے کا، بہن بھائیوں کی خدمت کا، والدین کی خدمت کا، اس لیے نیت پر فیصلے ہیں نا. پتہ نہیں، میں تو کوشش کرتا ہوں کہ میں اچھا انسان بنوں. آپ مجھے ہدایت کرتے رہنا. اسی طرح چند اور دوست ایسے زندگی میں گزرے ہیں کہ جو پڑھے لکھے اچھے لوگ تھے، ان کے ساتھ ہی میں نے زندگی گزاری ہے. اللہ پاک جو زندہ ہے ان کو سلامت رکھے، اور جو دنیا سے چلے گئے اللہ پاک ان کو جنت نصیب کرے. تو 1977 جولائی میں نے ایک پہلا ریسٹورنٹ ایک پارٹنرشپ کے ساتھ کھولا. 5 سال تک ہماری پارٹنرشپ چلتی رہی. کام تو نہیں چلا مگر تھوڑا بہت میں نے سیکھ لیا. مختصر بات کہ 1982 میں نے اس سے خرید لیا ریسٹورنٹ. ویسے تو میں تنگ تھا، اس سے جان چھڑانا چاہتا تھا، مگر میرا بیٹا جو ساجد محمود، جس کی ہم چیریٹی ڈنر کرتے ہیں، لاکھوں پاؤنڈ جمع کیے ہیں، وہ بچہ جو ہے نا وہ ریسٹورنٹ کو بڑا پسند کرتا تھا. وہاں ایک ٹیبل تھا، ٹیبل نمبر 4، ہمیشہ وہ وہاں بیٹھا کرتا تھا. اس کو ہم لے کے جاتے تھے. تو جب میں نے اسے بتایا کہ میں نے ریسٹورنٹ بھیج دیا تو اس نے مجھے بہت سی گالیاں دینی شروع کر دی. بچہ تھا، معذور تھا. تو میں نے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ کہتا ابو جی وہ ریسٹورنٹ میرا ہے، آپ اس کو خریدیں. تو میں نے کہا قرضے کا کیا بنے گا؟ کہتا وہ دے گا نا. اس کی ایسی باتیں ہیں نا. اب مجھ سے ذرا مجھے کچھ پرابلم ہو رہی ہے وہ باتیں کرتے ہوئے. جو کچھ وہ میرا بیٹا مجھے کہہ گیا ہے وہ آج دن تک وہی ہو رہا ہے. تو میں نے اس کے کہنے پر اس جگہ کو خرید لیا. اللہ پاک نے کرم کیا. 2-3 مہینے کے بعد حالات بدلتے 6 مہینے کے بعد اس کی سیل ڈبل ہوگی، گھریلو حالات بہتر ہو گئے. پھر وہ بھی مجھے کہتا رہا کہ دیکھو نا اب کیا ہو رہا ہے ابا جی. تو میں تو اس کو اپنا پیر ہی مانتا تھا، کیونکہ اللہ پاک ان لوگوں کی سن لیتا ہے جو اس کے پیارے ہوتے ہیں. تو 1982 کے اینڈ پر اللہ پاک نے اس کو اس دنیا سے لے لیا، مجھے چھوڑ گیا ادھر ہی. تو اس کی یاد میں ہم ہر سال چیریٹی ڈنر کرتے. آج دن تک تقریباً بہت سارے کام کیے ہیں. یہ ایسی چیریٹی آپ نے جو 1-2 ہفتے پہلے بھی کی ہے، جو میک ملن کینسر والوں کے لیے، اور جو پاکستان چیریٹی کے لیے آپ نے تقریباً میرے خیال میں 1000 کے قریب لوگ اس چیریٹی ڈنر میں شامل تھے جو آپ نے لیڈز ارینا میں منعقد کی ہے. یہ تو ایک چیریٹی ہے. اس کے علاوہ بھی آپ جو ہے وہ مثلا دیکھ لیں کہ جو مغل ویلفیئر ٹرسٹ ہے، جو مغل فاؤنڈیشن ہے، اس وقت مرزا قیوم مرحوم صاحب نے جو شروع کیا تھا، اس کو بھی آپ جو ہے اس وقت اس کے چیئرمین بھی ہیں آپ، تو بڑے اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں. تو اس میں بھی کافی جو ہے آپ نے وہ بہتری بھی لائی ہے. کیا خرابیاں تھیں جو وہ کافی عرصے سے وہ کچھ کام ادھر اتنا اچھا چل نہیں رہا تھا؟ وہ کیا وجہ تھی؟ کوئی مینجمنٹ کام نہیں کر رہی تھی یا کیا تھا؟ آپ کے جانے سے دوبارہ جو ہے وہ ادارہ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ ترقی کی جانب گامزن ہو گیا. میں قریشی صاحب عرض کرتا چلوں، یہ جو سوشل کام ہے نا، یہ بھی میرے پر اللہ پاک راضی ہوا تو ایک مرد مجاہد پاکستان آرمی کے سپہ سالار آج جو موجود نہیں ہیں، ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل جانداد خان صاحب میرے استاد تھے. تو انہوں نے جہاں بال شفائی ہاسپٹل راولپنڈی کا شروع کیا کام، تو شروع سے ہی اس بندے نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ میں نے سوچا کہ یا اللہ جو میری زندگی اسی کے ساتھ گزار، اور یہ جو کام کرتے ہیں مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع دے. تو اللہ پاک نے وہ بھی میری بات سن لی. پاکستان میں جنرل جانداد خان صاحب نے 4 ہاسپٹل بنائے ہیں. 4 ہاسپٹل کی بنیادوں سے لے کر آخر دم تک میں ان کے ساتھ رہا.
اور آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے. میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ پاک ان کو جنت نصیب کرے. وہ بڑی عظیم شخصیت تھے, بہت بہتر انسان تھے, اور پاکستانی قوم کے پیار کرنے والے آدمی تھے وہ. تو یہ سب کچھ میں نے ان سے سیکھا ہے. الشفا میں بھی کروڑوں روپیہ دینے کا موقع ملا ہے. تو جو بات آپ نے پوچھی ہے مغل فاؤنڈیشن ہاسپٹل, مرزا عبدالقیوم میموریل ہاسپٹل, دیکھیں مرحوم مرزا عبدالقیوم صاحب بہت بڑی شخصیت تھے. انہوں نے تنظیم مغلیہ کو اکٹھا کرنے کی انتہا کوشش کی, وہ بہت کامیاب ہوگی. اللہ نے تھوڑے سے وقت میں ان سے بہت بڑا کام کروایا, جو پلیٹ فارم ہمیں وہ دے کر گئے ہیں. اور میں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس ٹرسٹ کو چلانے کے لیے چنا اور کام کرنے کا موقع دیا. ٹھیک ہے, جس طرح آپ نے کہا ہے کہ کبھی کاروبار یا کوئی ٹرسٹ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں. مجھے نہیں پتا کس کا قصور تھا, کون غلط تھا, کیا تھا, مگر جب مجھے وہ ہاسپٹل ملا تو وہ مقروض تھا. تو اللہ پاک نے وہاں بھی میری بڑی مدد کی. پہلے تو 4-6 مہینے میں ایسے ہی اسٹرگل کرتا رہا کہ کروں کیا. پھر ان کے بیٹے طلعت صاحب ہیں, مرزا خالد ہیں, مرزا افتخار صاحب ہیں, ان سے بھی مشورے لیتا رہا. تو خاص کر مرزا خالد صاحب وہ مجھے ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ گھبرائیں نہیں, کوشش کریں, اللہ بہتر کرے گا. تو اور ساتھی بھی میری مدد کرتے رہے. تو آج ماشاءاللہ وہ قرضے مرضے سب ختم ہو گئے ہیں. پورا ہاسپٹل کمپیوٹرائز ہے, اس کے اوپر 15-14 کمرے اور بن گئے ہیں. ہماری جنت ویلفیئر ٹرسٹ نے تقریباً 50 سے 60 لاکھ روپیہ وہاں خرچ کیا ہے. تو اس وقت آپ جا سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں کہ میرپور شہر میں مغل فاؤنڈیشن کا جو ہاسپٹل ہے مرزا عبدالقیوم میموریل ہاسپٹل, وہ بڑے اچھے طریقے سے عوام کی خدمت کر رہا ہے. ہم نے کسی کا قرضہ نہیں دینا, بلکہ میں تو ان کو یہ ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ اب تو حالات بہت ٹھیک ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جلدی جو اوپر کمرے بنے ہیں اس کا افتتاح ہو, اور وہاں وہ فیکو مشین لگائی جائے جو آنکھوں کا آپریشن لیزر کے تھرو کرتے ہیں. وہ بھی تقریباً 35-40 لاکھ روپے کی انشاءاللہ وہ بھی لگ جائے گی. تو میں یہ کہوں گا کہ میرپور میں ہے آزاد کشمیر, میرپور میں آنکھوں کے آپریشن یا کسی علاج کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ کسی کو اسلام آباد, پنڈی یا لاہور نہیں جانا پڑے گا. اس مرزا عبدالقیوم میموریل ہاسپٹل میں انشاءاللہ تعالیٰ عوام کی خدمت کے لیے ہم ایسا سیٹ اپ کر رہے ہیں. یہ جو مرزا عبدالقیوم فاؤنڈیشن ہے, یہ صرف یہاں پر ایک برادری کا علاج کیا جاتا ہے یا ہر آدمی کے لیے یہ کھلا ہے کہ جو بھی اس میں جا سکتا ہے؟ یہ مرزا عبدالقیوم فاؤنڈیشن نہیں ہے. مرزا عبدالقیوم مرحوم اس فاؤنڈیشن کے بانی ہیں اور فاؤنڈر ہیں. انہوں نے اس کے بنیاد رکھی تھی, اس کا افتتاح کیا تھا, اس کی ابتدا کی تھی. تو وہ اب وہ جو ہاسپٹل ہے وہ ان کے نام پر رکھا گیا ہے, مرزا عبدالقیوم میموریل ہاسپٹل. تو وہ مالک نہیں ہے اس ہاسپٹل کے, نہ کوئی ایک بندہ مالک ہے جہاں تک میں جانتا ہوں. ہماری ایک کمیٹی ہے, ہمارے ممبر ہیں 15-16-17 لوگ ہیں جو مشترکہ ہمیشہ بیٹھ کر وہاں ووٹنگ ہوتی ہے, کام کے متعلق سوچا جاتا ہے. جہاں تک میں جانتا ہوں اس کا چیئرمین ہوں, وہ کسی ایک بندے کی نہ تو جاگیر ہے نہ ایک بندے کی مالکیت ہے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح مغل برادری ہے, ایک برادری کے لوگ علاج کروا سکتے ہیں یا ہر آدمی کے لیے وہ اوپن ہے؟ نہیں, وہ تو ہر بندہ جو کوئی بھی آئے ہم اس کو ویلکم کہتے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں جو بھی آئے وہ ہمارا اپنا ہے. ہم مسلمان ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والے سب بہن بھائی ہیں. مرزا عبدالقیوم میموریل ہاسپٹل ہر انسان کو جو بھی چاہے وہاں آئے ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں. وہ ہمارے بہن بھائی ہیں, ہمارے بچے ہیں, ہمارے دوست ہیں. بالکل بھائی صاحب, میں اس حد تک تو میں بھی اس بات کا قائل ہوں کہ برادری دیکھیں جی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کہا ہے کہ کنبے آپ کی پہچان کے لیے ہیں, اور یہ بڑی اچھی روایت ہے کہ یہ پہچان رہنی چاہیے. آپ اس بارے میں بڑا کام بھی کر رہے ہیں. تنظیم مغلیہ آل جموں کشمیر جو ہے اس کے آپ مرکزی چیئرمین بھی ہیں. کیا پیش رفت ہے اس میں؟ کوئی آپ نے
جو تنظیمیں بنائی ہیں وہ لوگ کام کر رہے ہیں اس میں، کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا فیوچر کیا ہے؟ دیکھیں حاج صاحب، آپ نے مجھ سے یہ جو سوال کیا ہے تنظیم مغلیہ کا، یہ بھی ایک نسل ہے نا، ایک قوم ہے نا، تو سب بھائی اکٹھے ہو کر بہنا یہ کوئی جرم تو نہیں ہے نا۔ جس طرح دیکھیں رائی برادری، جاٹ برادری، راجگان برادری، یہ ان کی اپنی اپنی تنظیمیں ہیں، ہم نے بھی ایک اپنی تنظیم بنائی ہے، مگر میں نے ہمیشہ ہر علاقے میں آزاد کشمیر کے کونے کونے میں گیا ہوں۔ ماشاء اللہ بڑی تیزی سے، بڑے زور و شور سے مغل برادری اکٹھی ہو رہی ہے، اور وہ لوگ جو اس پلیٹ فارم پر کام کر رہے ہیں، مظفر آباد میں، کھوئی رٹا میں، کوٹلی میں، نکیال میں، ہر علاقے میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں اور ان کو یہ میسج دیتا ہوں کہ اپنی اس کوشش کو جاری رکھیں اور اپنے آپ کو الگ تھلگ نہ کریں، سب کو ساتھ لے کر چلیں، مگر جو کام ہم نے کرنے ہیں وہ کرنے ہی کرنے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے گھر تقریباً 200-300 بندے اکٹھے ہوتے ہیں، مجھے خوشی ہوتی ہے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ اگر کسی کو تکلیف ہو، جس کسی کو تکلیف ہو، ہم کسی کے بھی کام آ سکے ہم حاضر ہیں۔ بہت اچھی بات ہے یہ۔ آئی صاحب، ویسے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس وقت تھوڑی سی آزاد کشمیر کے بارے میں بات کرتے ہیں، کوئی تعلیم کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہماری جو حکومتیں ہیں وہ اس وقت آزاد کشمیر کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ اس کی بہتری اور جو تعلیم ہے اس پر کوئی توجہ دے رہے ہیں؟ میں یہ نہیں کہ کسی حکومت پر تنقید نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ آپ ایک سماجی شخصیت ہیں، آپ کا تو کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، لیکن میں ہول اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک گہری نظر رکھنے والے آدمی ہیں، کہ ہر چیز پر ایک نظر رکھتے ہیں، آپ کا ایک تجربہ ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو آزاد کشمیر کا انفراسٹرکچر ہے وہ بہتر ہے یا بہتر ہو رہا ہے؟ قریشی صاحب، بڑا مشکل سوال آپ نے مجھ سے پوچھا ہے۔ میں تو یہاں ہی، ان انگریزوں نے مجھے ایجوکیٹ کیا ہے، یہاں کی جو سوسائٹیاں، جو ادارے ہیں، ان میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، مگر آزاد کشمیر کے متعلق جو آپ نے مجھ سے پوچھا ہے نا، میں نے جو وہاں دیکھا ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہماری آزاد کشمیر کی حکومت کا جو سسٹم ہے وہ ٹھیک کرتے ہوں گے، مگر مجھے تو لگتا ہے کہ وہ سسٹم مجھے پسند نہیں، اس کو تبدیل ہونا چاہیے۔ میں ایک مثال دوں گا چھوٹی سی، کہ آزاد کشمیر میں ایک بریگیڈیئر ایاد خان گزرے ہیں، انہوں نے بھی آزاد کشمیر پر پتہ نہیں کتنا عرصہ حکومت کیا، 2 سال 4 سال۔ ان کی جو کابینہ تھی اس کے اندر صرف 3 یا 4 یا 5 بندے تھے، اور پورے آزاد کشمیر میں ان کی مثال دی جاتی ہے کہ جتنا انہوں نے اس وقت کام کرائے ہیں آج دن تک ایسے کام نہیں ہوئے۔ تو یہ جو ہماری پچھلی حکومت تھی، ہمارے وزیر اعظم میرے دوست ہیں، بھائی ہیں، ہم ان کے سپورٹر ہیں، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں۔ میرا خیال ہے ان کو 30 وزراء کی ضرورت نہیں تھی، جتنا پیسہ وہ وزیروں پر یا ان کے پروٹوکولوں پر خرچ کرتے ہیں، وہی پیسہ اگر تعلیم پر خرچ کیا جائے، ہاسپٹلوں پر خرچ کیا جائے، تو اس عوام کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ آئی صاحب، آپ کو برطانیہ سے بھی ایک یونیورسٹی نے بھی ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی ہے، یہ اعزاز ملنے کے بعد یہ سچی بات ہے کہ یہ تو پورے علاقہ کے لیے فخر بھی ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے ملک میں، پاکستان میں یا آزاد کشمیر میں اس طرح کے سماجی کام کر رہے ہیں، جو ہماری حکومتیں ہیں، کبھی کسی کو کوئی ایوارڈ نہیں دیا، کبھی کچھ نہیں، کیا انہیں بھی ایسا کرنا چاہیے؟ کوئی اس طرح کی کوئی ان کے لیے کوئی میسج؟ دیکھیں قریشی صاحب، یہاں کی حکومت اور وہاں کی حکومت 2 مختلف مینز ہیں ان کے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں کی حکومت کے ہمارے جو سربراہ ہوتے ہیں نا، وہ علاقے کے لیے کام کرتے ہیں، سوچتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ پاکستان کے متعلق یا آزاد کشمیر کے متعلق مجھ سے زیادہ آپ کو پتہ ہے، تو میں آگے زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہتا، کیونکہ میں آتا جاتا رہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ مجھے کوئی اتنی پانشمنٹ کرے کہ تم اتنا منہ کھولے ہوئے ہو، اس کو بند کرو۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ جو کوئی ایسا میسج جو ہماری جو نوجوان نسل ہے جو برطانیہ میں ہے اور جو پاکستان میں ہے، کہ ان کو کہ جی ہم کیسے ترقی کر سکتے ہیں اور کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں ایک اچھے کام کر کے، کس طرح ممکن ہے؟ دیکھیں، مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے۔ پاکستان کے سابق صدر تھے محمد رفیق تارڑ صاحب،
انہوں نے مجھے ایوان صدر میں بلایا تو یہی سوال انہوں نے مجھ سے کیا تھا. تو میں نے کہا سر میں تو ایک مزدور ہوں, اگر پاکستان میں کچھ تھوڑی سی تبدیلیاں کی جائیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں, آپ کے سوال کا جواب میں بعد میں دوں گا, کہ خاص کر میر پر آزاد کشمیر میں وہاں پاؤنڈ بھی ہے, ڈالر بھی ہے, ریال بھی ہے, دبئی کی کرنسی, ہر ملک کی کرنسی کروڑوں اربوں روپے وہاں پڑے ہوئے ہیں. میں یہ دعا کرتا ہوں موجودہ وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر صاحب کوئی اگر یہ خیال آ جائے کہ ان لوگوں کو کسی اچھی کام کے لیے استعمال کیا جائے, تو یہاں یو کے میں تقریباً 90% لوگ کروڑ پتی ہیں. ہر ایک بندے کا اپنا مکان ہے, تقریباً 90%, اور ہر بندہ پاکستان واپس جانا چاہتا ہے. میر پر کوٹلی جو ہم وہاں سے آئے ہوئے ہیں, ہماری تڑپ یہی رہتی ہے کسی طریقے سے ہم اپنے وطن میں جائیں, مگر وہاں ہمیں کچھ نظر نہیں آتا. میں یہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ کوئی ایسا بندہ پیدا کر, کوئی ایسے پیکج دیے جائیں یہاں کے لوگوں کو, کوئی ایسی فیسلٹیز دی جائے, ہمیں کوئی ایسا پروٹیکٹ کیا جائے کہ اپنے وطن میں جس طرح ہم زہر و شور سے اس ملک میں مزدوری کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, یہاں کی حکومت کتنے خوش ہیں ہم پردیسیوں پر, وہ کیسے اچھے الفاظوں سے ہمیں سونپتے ہیں, ہمیں نوازتے ہیں, تو پاکستان میں جائیں تو وہاں تو ہم ڈرتے رہتے ہیں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کوئی ایسا سبب کر کہ کوئی انڈسٹری ہو یا کوئی اور کام ہو, کسی طریقے سے کوئی اچھے ہمیں پیکج ملے تاکہ ہم اپنے وطن میں جا کر کوئی کام کریں. آج 27 اکتوبر بھی ہے اور پوری دنیا میں کشمیری یوم سیاہ منا رہے ہیں, تو کیا کہیں گے کہ اس وقت جو ہندوستان کشمیری عوام پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے, کیا کہیں گے عالمی برادری جو ہے وہ اس کو آپ کی طرف سے کوئی میسج؟ میں صرف اتنا کہوں گا, سچ میں طاقت ہے, اگر سچا پیار ہے, محبت ہے, ہمدردی ہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. وہ جو کشمیری ہماری بہن بھائی, ہمارے بچے, میں دیکھتا رہتا ہوں ٹی وی پر, یہاں بیٹھ کے میں روتا بھی رہتا ہوں. میں یہی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ کوئی بہتر سے بہتر ایسا انسان جو ان چیزوں کو کنٹرول کر کے کوئی ہماری مدد کرے. مگر دیکھیں نا, پھر خاموش میں اس لیے ہو جاتا ہوں کہ وہاں کشمیر میں یہ جو بڑی طاقتیں ہیں ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. وہاں کوئی تیل نہیں ہے, کوئی لویا نہیں ہے, وہاں کچھ بھی نہیں ہے. صرف ہم کشمیری ہیں جو اس دنیا کی گندی چکی میں پیسے جا رہے ہیں. وہاں کے ہی لوگ, آزاد کشمیر اور پاکستان کی عوام ہی وہ مقام پیدا کریں جس سے ان لوگوں کو فائدہ پہنچے اور ہم ایک جگہ بیٹھیں. آپ سمجھ گئے ہو کہ میں نے کیا کہا ہے. پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے, وگرنہ کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. دنیا میں انسان عزت اور مقام اسی صورت پا سکتا ہے جب آپ دوسروں کی مدد کریں. ناظرین, اپنا بہت سارا خیال رکھیے. انشاءاللہ بہت جلد نئے مہمان کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.